बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ RSTU हक़ टेलीविज़न के प्रोग्राम का मेज़बान आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी, और आप मुलाहिज़ा करते हैं हर बुध की रात 10:10 पर तहक़ीक़ी, इल्मी और बहुत से खूबसूरत मौक़ात पर मुश्तमिल ये खालिसतन दावती, तहक़ीक़ी और इल्मी नौइयत का प्रोग्राम RSTU इसमें मुलाकात कराते हैं आपकी हर हफ्ते जनाब इलियास सत्तार साहब से, जो कि बानी हैं RSTU नज़रिए के, यानी रोदिस स्वेट्स तुरत यूनिवर्सल। और इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में कोई स्कॉलर, किसी शोबे के माहिर तशरीफ़ लाएँ और वो हमारे नाज़रीन को रहनुमाई करें मुख्तलिफ़ हवालों से। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस फोरम पर मुल्की मायनात शख्सियात मौजूद हैं। मैं इससे कबल कि इनका तारुफ पर जाऊँ, ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से जब कभी कोई मसला दरपेश हुआ, तमाम मुसलमान मसालिक ने अपने तमाम तर फ़ुरूई और जुज़वी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर बेहतरीन इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ का मुज़ाहरा किया। और अगर मैं ये कहूँ तो यकीनन हक़ बजानिब होऊंगा, और तारीख़ इस अमर पर शाहिद है कि जब कभी मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद हुआ, जब कभी इत्तेहाद कायम रहा और जब कभी इत्तेहाद कायम हो सकेगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर ही मुमकिन है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे अफजल, आला और अरफा है, इसी तरह आपकी बात भी सबसे आला, अरफा, बुलंद तर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात से मोहब्बत का, ताल्लुक़ का ये रिश्ता जो हर मुसलमान के दिल में ठाटे मारते हुए समंदर की तरह मौजन रहता है, यकीनन इस बात का दाइया और तड़प पैदा करता है कि हम अपने जुज़वी और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक हो जाएं। नाज़रीन किराम, इस सदी में बहुत से बड़े बड़े काम हुए, जिनमें से एक बड़ा काम अल्लाह ताला ने RSTU के बानी जनाब इलियास सत्तार साहब के ज़रिए लिया, और वो काम मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानियों के चौथे सरबराह, जिन्हें वो खलीफा करार देते हैं, चौथे सरबराह की मुबाहिले में शिकस्त थी। जनाब इलियास सत्तार साहब ने अपना एक इनकलाबी नौइयत का मजमून क्या अहमदी कादियानी जवाब दे सकते हैं जब लिखा और उसे पब्लिश किया, उसकी अशात हुई, उसे फ़रोग़ दिया गया, तो दुनिया कादियानियत को सांप सूंघ गया। नाज़रीन किराम, जनाब इलियास सत्तार साहब ने इस मजमून को लिखे हुए अरसा बीत गया, लोगों से जवाब मांगा लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन 1998 में अल-फज़ल, जो इनका रिसाला है कादियानी जमात का और लंदन से शाया होता है, उसमें दोस्त मोहम्मद शाहिद नामी एक शख्स ने, जिसे मौर्रिख़ अहमदियत कहा जाता है, मजमून लिखा और साबित करने की कोशिश की, दावा किया कि ये इलियास सत्तार साहब के इस इनामी मजमून का, जिसका इनाम ही 1 करोड़ रुपये रखा गया है और हर किस्म की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, खा कादियानी जज हो, इनकी गैर मौजूदगी में फैसला भी मंजूर किया गया है, तो साबित ये करने की कोशिश की कि ये उसका जवाब है। और उसका उन्वान था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का इल्मी मौज़ा। इलियास सत्तार साहब ने फ़ौरन उसका इल्मी मुहकमा किया और जवाब दिया, और जवाब सिर्फ इतना था कि अगर मौजूदा कादियानियों के सरबराह, उस वक्त जो सरबराह थे आम जहानी मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी, वो सिर्फ इतना कह दें कि इस मजमून के फला पैराग्राफ में इलियास सत्तार के मजमून का वाक़अतन जवाब मौजूद है, तो बिला हिलो हुज्जत सिर्फ इतना कहने पर ये उन्हें 10 लाख रुपए बतौर इनाम पेश करेंगे। यकीनी तौर पर मिर्ज़ा ताहिर जानते थे कि 10 लाख रुपए की अहमियत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये जवाब है और दुनिया हैरान हो जाएगी और उनका मौक़िफ़ और ज़्यादा ख़राब होगा। लेकिन उसके बाद फिर कोशिश होती रही। अहमद बख्श चन्ना, जो 80 बरस की उम्र में मुसलमान हुए इलियास सत्तार साहब के कोशिशों से, इनके दस्ते रास्त पर, और ये 1997 का वाक़या है। उसी दौरान एक अहमदी ने, जो कादियानी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका नाम था नसीम अहमद, उन्होंने एक जवाब दिया जो 80 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल था, एन अहमदी आंसर। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो इतना मोटा जवाब लेकर इनकी खिदमत में पहुंचे और फिर इन्होंने बताया कि जनाब आपके जवाब की स्टडी हमने किया और ये जवाब तो नहीं है, और उन्होंने समझाया कि जनाब मेरा मजमून तो समझिए, तो वाक़ई उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ, आपका मजमून तो अब मेरी समझ में आया है। उससे ज़्यादा हैरत की, ताज्जुब की और इंतहाई, हम तो समझते हैं शायद मुसर्रत की बात यह है कि 2002 में कादियानियों के हेडक्वार्टर लंदन से एक किताब शाया हुई जिसका नाम शैतान के चिले रखा गया। उस किताब में जो कुछ छपा और जिसे कादियानियों ने अपने ईमान के तौर पर शाया किया,
وہ دراصل الیاس ستار صاحب کے وہ پوائنٹس تھے، وہ نکات تھے جو بطور چیلنج پیش کر رہے تھے۔ اس پر الیاس ستار صاحب نے انٹرنیٹ پر اس وقت بھی اور بعد میں بھی مضمون شائع کیا اباؤٹ ٹرن کے نام سے کہ قادیانیوں نے اباؤٹ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ شاید دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہو، دنیا کا شاید یہ واحد مذہبی فرقہ ہو جس نے ان دلائل کو جو اس کے خلاف جاتے تھے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا اور کہا یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ تبدیل نہیں کیا، اپنا دین جو جھوٹا دین ہے اسے تسلیم کیا ہوا ہے اور نہیں بدلا۔ یہ آج ہمارا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ میں تعارف پر آتا ہوں، جناب الیاس ستار صاحب جو کہ صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، اور RSTU کا محبت پیار کے ساتھ حق بات خلوص محبت اور چاشنی کے ساتھ بیان کرنے کا انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو کہ فیصل آباد سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ صحافت سے، تدریس سے، مدارس سے وابستہ ہیں، جناب شیخ محمد سلیم جباری صاحب۔ آپ مدیر ہیں جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد کے، اور آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ جامعہ پاکستان کا ایک منفرد جامعہ ہے اور یہ اعزاز اسی کے نصیبے میں ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، اور آپ کا بیسیکلی جو شعبہ ہے وہ مالیات کا شعبہ ہے۔ آپ نے MBA بھی اسی شعبے میں کیا ہے، آپ ماہر تعلیم ہیں، اور بہت شروع سے آپ کی ماشاءاللہ اس شعبے میں کارکردگی رہی ہے اور آپ نے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں۔ جناب صاحبزادہ مدثر سعید صدیقی صاحب جو کہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور اس ادارے سے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ہم پوچھنا چاہیں گے۔ جناب الیاس ستار صاحب، اباؤٹ ٹرن جو قادیانیوں نے لیا اور انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اب قبول کر رہے ہیں آپ کے نظریات، لیکن تسلیم نہیں کیے، انہوں نے ایسے پیش کی جیسا کہ گویا ان کے پہلے سے ہی اپنے نظریات تھے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دراصل صرف قادیانیوں کا نہیں بلکہ انسان کا فطرت ہے کہ جھوٹ بہت بولتا ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سب کا نام لینا ذرا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں سب کا نام نہیں لیتا ہوں، جن کا نام لینے سے گزارا ہو جائے گا ان کا دے رہا۔ تو سب جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنے مسلک کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ۔ حالانکہ قرآن شریف کلیئر کہتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہے، سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے، جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جھوٹ بول کے اس دنیا میں جیت بھی لو اگر، تو وہ جیت نہیں ہے، کیونکہ چند روز بعد آنکھ بند ہوگا اور پھر روشنی آخرت کا ابدی شکست ہے۔ ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ قادیانی حضرات کے ساتھ میرا ایسے تعلق ہوا کہ میرا ایک بھتیجا ہے، تو وہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، وہاں پر ہی ایک قادیانی بھی تھا، رحیم یونس۔ ہاں، تو وہ ادھر میں ملاقات ہوئی، تو بعد میں وہ گھر آنا شروع کیا بھائی کے، بڑے بھائی کے۔ ایک دن میں وہاں پہنچا تو دیکھا یہ بیٹھ کے تھا، تو میرے سے وہ بات چیت شروع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو، فوت اور حیات کے ایشو پہ بات کیا۔ تو میں شروع سے انٹرسٹڈ تھا گپ شپ کرنے میں، تو وہ دیکھا یہ نیا مرغا پھنسا ہے، تو بہت دلچسپی لیا اور پھر میرے گھر آنا شروع کیا۔ ہر جمعہ کا نماز پڑھ کے سیدھا میرے پاس آتا، پیٹ سے لاتا، اور فوت ہو گیا، اس وقت بھی عمر کافی تھی، پیٹ سے لا کے یہ بولتا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، بس ملاقات کرنے آتا ہوں۔ میں نے بولا رحیم بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے تو روزہ، ملاقات کرنے آتے تو 6 مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر تبلیغ کرنا تو روزانہ ویلکم ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے۔ خیر کافی دن ایسے ہی چلا، پھر اس کے بعد ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ تھا، یہ تو ہار گیا تھا، یہ اپنا لینڈ لارڈ جو نیچے رہتا تھا یہ اوپر رہتا تھا، یا یہ اوپر یا وہ نیچے رہتا تھا، لینڈ لارڈ تھا، چاہے اوپر ہے نیچے، لینڈ لارڈ تو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، چاہے کہیں اور رہے۔ ہاں نہیں مطلب ایک ہی گھر میں تھے، تو وہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو دونوں موجود ہوتے تھے، تو وہ میرے کو وہاں لے گیا، وہ کچھ کراچی کمیٹی میں بھی تھا، تو اس سے بات چیت ہوتی تھی، کافی لیٹ رات تک ہوتا تھا۔ ایک روز میرے کو پھنسا دیا تھا ایک نقطے پر، وہ تھا فلم توفیتنی، سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیا تھا، جب تو نے مجھے فوت کیا،
یہ ان کا ٹرانسلیشن ہے. ہم لوگوں کا ہے کہ جب تو نے اوپر اٹھا لیا. تو اس پہ پھنسا دیا. خیر کافی تحقیق کیا میں نے, یو ایس آئیز بھی گئے, اور یہ ریلیٹڈ اس سے تھا کہ عیسائیت میں بگاڑ کب شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے یو ایس آئیز گیا, برٹش کونسل گیا, کافی دن گیا, لیکن بعد میں خیال آیا کہ کرسچن کیوں لکھے گا, ہم کب بگڑے. تو یہ غلط جگہ میں آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ تو ہو کہ احمدی ہال جو قادیانی لوگ کا ہے وہیں گئے, اور اس کے امام سے کچھ تعلق بن چکا تھا. اس کو میں نے کہا کہ آپ لوگ کرسچن کو تبلیغ کرتے, کچھ میرے کو مواد دیجئے, میں بھی کروں گا. وہ وعدہ لیا کہ قدیم کتاب ہے واپس کرو گے. میں نے وعدہ کیا, اور وہ کتاب چھوٹا سا تھا, وہ لے کے آیا اور اس کو کھولا اور مکمل جواب مل گیا. تو اس کے بعد پھر یہ جواب کا میں تھوڑا ڈرتا تھا کہ کل کو قیامت کے دن گڑبڑ نہیں ہو کہ غلط بیانی ہم کر دیا. تو سب سے کنفرمیشن لیا, سب صحیح ہوا. تو یہ قادیانی لوگ تو ڈر گئے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ میرے کو مرزا طاہر جو بعد میں خلیفہ بنا, اس وقت خلیفہ نہیں تھا, اس کا میٹنگ تھا, علاقہ یاد نہیں آ رہا, ماڈل کالونی یا فیصل اس طرف ایئرپورٹ کی طرف تھا. ٹھیک ہے. کراچی ایئرپورٹ کی طرف. تو میں یہ سوال لے کے گیا, اور سوال کو میرے پاکٹ میں رکھا اور اپنے سیدھا ہاتھ میں ہی بیٹھایا میرے کو, اور کافی لوگ تھے قادیانی حضرات. تو وہ جواب میں یہ دیا کہ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے, لیکن میرے مضمون کو غلط نہیں بولا, معجزہ بول کے آگے بڑھا دیا بات کو. ٹھیک ہے. میں نے بولا میں نے قرآن کے خلاف تو کچھ بات نہیں کی تھی, جو قرآن شریف کا معجزہ بتا رہا ہے. صحیح ہے. جو نقطہ میں نے دیا تھا اس کو تسلیم کر لیا. اس دن میرا دل مضبوط ہو گیا کہ اب اس کو آگے پھیلانا ہے. جواب نہیں ہے, جواب یعنی اتنے بڑے آدمی جس کے پاس بھیجا اس کے پاس بھی نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. آگے بڑھانا شروع کیا, تصدیق شدہ شروع کیا, احمدی ہال لے جا کے بھی آپ نے دیا. ہاں, یہ بلایا بھی, یہ کافی عرصے بعد انفرادی طور پر وہ ٹائپ کیا ہوا تھا. 9 سال پھر الماری میں پڑا رہا. ٹھیک ہے. کبھی کوئی بحث ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ الماری میں رکھا رہا. پھر کرتبہ مسجد کے سیکریٹری ہیں کاظمی صاحب, ان کو پتہ چلا تو وہ کمپیوٹر میں پہلے دفعہ کمپوز کیے, اور میں اعتکاف میں تھا. تو میں نے کہا کہ اس میں ایک کام کرو, 50,000 کا انعام ڈال دو. تو کاظمی بھائی بولے اگر جواب آ گیا تو کیا کرو گے. میں نے بولا میں دوں گا, آپ فکر مت کرو. تو احمدی ہال جمعہ کا نماز تھا, وہاں جا کے باہر میں کھڑے ہو گئے. کاظمی بھائی بھی تھے, میں بھی تھا. گاڑی کو ایسا رکھا کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہنگامہ کرے تو بھاگنے میں آسانی ہو. تو اس کے بعد پھر کاظمی بھائی اور ہم مل کے قادیانی لوگ جو جا رہے تھے اندر نماز پڑھنے, ان کو دیا. تو اس سے کافی ہلچل مچا, کیونکہ پہلے دفعہ کوئی انعامی مضمون آیا ان کے پاس, اور وہ بھی اس نقطے پر آیا جس نقطے کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں, ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سورج کے جیسا چمکتا ہوا دلیل تھا, اور جب پیش کرتے تھے تو مخالف بھاگ جاتے تھے. اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کا بھی کہنا تھا کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے, ایک کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور مرزا غلام احمد جو انجام آتم کتاب لکھا ہے, اس میں چیلنج بھی کیا تھا اسی نقطے پر, جو میرے کو بعد میں پتہ چلا کہ چیلنج بھی تھا. تو اللہ کے فضل سے 85 سال بعد میرے طرف سے وہ جواب آیا, اور جواب ایسا آیا کہ دنیا کے کسی بھی سپریم کورٹ میں غلط ثابت کرو, 1 کروڑ انعام ملے گا. قادیانی جج بھی منظور ہوگا, نہ ملے تو یہودی کرسچن جو بھی جج آ جائے منظور ہوگا. اور اس کے میرا موجودگی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ منفرد ایک چیلنج تھا, اور میں چیلنج بھی نہیں کروں, اپیل بھی نہیں کروں گا, 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. لیکن اتنا خاموش ہوا کہ 16 سال بعد الفضل لندن میں آیا. انفرادی طور پر قادیانی آتے تھے, لیکن مرزا طاہر کا آرڈر تھا جو میرے پاس تحریری طور پر موجود ہے, دوسروں کی طرف سے ملا ہے, کہ مرزا طاہر نے آرڈر دیا ہے کہ ایک فتنہ آیا ہے, اس سے یعنی کنارہ کشی کرو, اس سے الجھو مت. لیکن یہ پرنٹ بھی ہوا تھا. اس کے بعد پھر 26 نومبر کو الفضل لندن میں پرنٹ کیا تھا, علمی معجزہ بول کے, کہ میرے سوال کا جواب موجود ہے. پہلے تو میں نے کہا کہ طوطا بولا تو صحیح. تو ایک دکاندار تھا, طوطا پالا تھا, لوگ آتے تھے سامان خریدتے تھے اور طوطا سے بات کرتے تھے, زیادہ دیر کھڑے ہوتے تھے, زیادہ خرید لیتے تھے. ایک دن دکاندار گیا کہیں باہر, تو ایک بلی آ گئی, وہ طوطے کو پریشان کی, طوطا ناچا کودا, تو تیل کا شیشی تھا, گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا. دکاندار آیا, اس کو غصہ آیا, لوہے کا ایک چمٹا تھا اس کے سر پہ مارا, اور طوطا گنجا ہو گیا اور بات کرنا چھوڑ دیا.
بہت دن بعد ایک گنجا آیا خریدنے کو، تو طوطا اس کو دیکھا اور بولا تو نے کس کی شیشی توڑی؟ ٹھیک ہے. تو دکاندار بہت خوش ہوا، بولا طوطا بولا تو صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی یہی لکھا ان کو کہ طوطا بولا تو صحیح 16 سال بعد، لیکن پوائنٹ یہ ہے تم نے کیا بولا. ٹھیک ہے. طوطا تو کچھ بولتا تھا، لوگ سمجھتے تھے، سنتے تھے. تم نے کس کی شیشی توڑی؟ تم نے کس کی شیشی توڑی ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ تم نے جو جواب دیا علمی معجزہ بول کے، تو میرے انعامی نقطہ نہیں، میں نے چیلنج کیا بھائی 10 لاکھ دوں گا، صرف پیراگراف بتا دو کہاں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب دور سے گزر گیا. پھر اس کے بعد یہ 1998 میں تھا. 1999 یعنی 5-6 مہینہ بعد میرے کو موبائل آفر کیا. عثمان مربی تھا ان کا، ماڈل کالونی میں، 3 جون 1999 کو. اور میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کا شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، لنڈن میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے. لیکن وہ لوگ 30 جولائی کو مرزا طاہر نے موبائلہ کا اناؤنسمنٹ کیا. میرے کو للو پنجو وغیرہ نتو خیرا اور کراچی کے جاہل بولا. جی جی. تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ سمجھا تھا کہ میں شور مچاؤں گا. میں نے کوئی شور نہیں مچایا، اور خوشی کا اظہار کیا کہ جی میں آئے بولتا رہے. نہیں، خوشی کا اظہار کیا کہ یہ اس لیے بول رہا ہے کہ دلائل نہیں ہے. دلائل ہوتا تو میرے کندھے پر شاباشی دیتا، آؤ بیٹھو چائے پیو، RSTO کا نظریہ پیش کرتا. ٹھیک ہے. کہ خوش کر کے اس کو سمجھا بجھا کے قادیانی بنا، کہا اور پھر کہا، اور پھر اس کے بعد میں لیکن شرط تھا کہ وہاں کے لنڈن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی پرنٹ کریں گے. یہ موبائل کے معاہدے کی شرط ہے. ہاں، موبائل میں شرط تھا. اور ٹی وی میں جو بولا یہ ایک ایڈیشنل تھا. ٹھیک ہے. خوشی کی بات ہے کہ ایک اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا شرط کہ لنڈن کے اس میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے، اور لعنت جو ہے وہ 1 سال میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ 30 جولائی کو وہ ٹی وی کے بعد میں 20 اگست کو پہلے دفعہ میگزین میں شائع ہوا. جی. تو جس دن میگزین میں شائع ہوا صبح، سال میں لانا تانا تھا لیکن اللہ کے فضل سے اسی دن آ گیا، گھنٹوں میں آ گیا. صبح شائع ہوا اور دوپہر کو جمعہ کا نماز پڑھانے آیا. 10 منٹ کا خطبہ دیا، ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. زبان میں کچھ ایسا اثرات آ گیا. فالج نما اٹیک تھا. فالج تھا کیا تھا اللہ کو معلوم، لیکن فالج نما اٹیک تھا. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. ممبر سے اٹھا کے اور ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے. اس ضلالت کے ساتھ میں وہ خطبہ ختم ہوا. اور 10 سپٹمبر کو، یعنی یہ 20 اگست کا 10 سپٹمبر کو آیا. چند منٹ کے لیے بہت مشکل سے تقریر کیا اور یہ بتایا کہ دماغ میں اچانک کھلا آ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ وہ تھکان تھا اس کا جلسے کا. تو میں نے بولا اگر 30 جولائی کا جلسہ کا تھکان 20 اگست کو اترا، بھائی تھکان جو ہوتا ہے کوئی ٹرین میں سفر کرے یا کچھ کرے، 20 کو سفر کرتا ہے تو 21 کو تھکان ہوتا ہے، 22 کو تھکان ہوتا ہے، 23 کو تھکان ہوتا ہے، 24 کو تو بالکل نارمل ہو جاتا ہے. پھر آپ تو فرسٹ کلاس اچھے سے لوگ تھے، فوٹو ووٹو اتارنے کے تھکان تو اور تو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اور پھر پچھلے سال 17,500 تھے، یہ سال 18,000 تھے. زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. تو اس وقت کسی کو نہیں ہوا. اس کے پہلے اور بھی جلسے ہوئے، کسی کو نہیں ہوا. جو موبائل والے جلسے میں ہی کا کو ہو گیا آپ کو. تو بہرحال یہ اللہ کے فضل تھا. مگر اس کے بعد جو زبردست بات ہوا وہ یہ ہوا کہ اس میں جو کچھ بھی یہ لوگ بحث کرے، یہ کرے وہ کرے، جواب تو کچھ نہیں ہے، فالتو بحث ہوگا کیونکہ گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کتاب شائع کیا، شیطان کے چیلے. شیطان کے چیلے جو شائع کیا تو اس میں کافی جگہ، لیکن کم از کم 8 جگہ میں نے کوٹ کیا ہے. وہ 8 جگہ ایسا ہے کہ اس میں جو میرا نقطہ تھا نا، نامی نقطہ جی، اور جس کا جواب دیا الفضل میں، اور موبائلہ جس نقطے پر ہوا، اس نقطے کو اپنا ایمان کا حصہ بنا لیا اور ایسے ہی پیش کر دیا اس کتاب میں. تو اب یہ تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا کہ مخالف نے مخالف کے نقطے کو اپنا لیا. بالکل. لیکن میں نہ مانوں والو بات ہے، مان بھی لیا پھر بھی بولتا میں نہ مانو. اور کتاب کا ٹائٹل دیا شیطان کے چلے، اس میں دینا تھا فرشتوں کے چلے. اور کیونکہ اور 1-2-4 کلو مٹھائی بھیجتا میرے کو، بلکہ میرے محلے والوں کو بھیجتا کہ دو تمہارے محلے کے ذریعے یہ کام ہوا ہے، تو شہر کو بھی بھیجتا ہے. اوپر سے شیطان کے چیلے بنا دیا. تو اب یہ دنیا سے جا کے اب اللہ کے پاس پیش ہو چکے ہیں. اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کون شیطان تھا اور کون نہیں تھا. بالکل صحیح. بہت خوب، بہت خوب. اور ناظرین کرام، اتنی خوبصورت تحقیقی علمی باتیں آپ نے سنی. آپ یہ مضمون بھی جو جناب الیاس ستار صاحب کا ہے، قادیانیت کے حوالے سے انقلابی اور انتہائی عالمی شہرت یافتہ مضمون ہے. اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی. اگر آپ ہمیں ای میل بھیجیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ ای میل کریں گے.
वगरना आप वेबसाइट पर जाकर www.can-u-answer.com पर इसे देख सकते हैं। www.can-u-answer.com पर आप कैन अहमदी आंसर में क्लिक करके आप ये मजमून पढ़ सकते हैं। जनाब शेख मोहम्मद सलीम जब्बारी साहब, आप माशाल्लाह फैसलाबाद से तशरीफ लाए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपके। तवील आपने सफ़र तय किया माशाल्लाह, आज ही आप आए और प्रोग्राम में शरीक हैं। जनाब मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में दिल के हवाले से, दीन के हवाले से और दीनी सियासत के हवाले से। तो मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब ने मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब के साथ मिलकर जमात इस्लामी की दाग बेल डालने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। फिर आप अलहदा हो गए थे, फिर आपने एक अपना अलग सिलसिला शुरू किया और ये वाहिद इदारा है जिसका किसी मसलक से, जो इन्होंने इदारे बनाए हैं और जो इनकी सोच व फिक्र है, किसी मसलक की छाप नहीं है और कहते हैं हम मुसलमान और इस्लाम की हम खिदमत कर रहे हैं सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक। और मज़े की बात यह है कि यानी बहुत गुनागू शख्सियत के हामिल हैं। कादियानियत पर उस ज़माने जब तहरीक चल रही थी, एक मार्कतुल किताब लिखी कादियानी मसले के ऊपर कि कादियानी गैर मुस्लिम क्यों। आज भी ये सवाल उठाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कादियानियों का कलमा भी वही है जो हमारा कलमा है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी ज़कात देते हैं वो भी ज़कात देते हैं, हम भी हज करते हैं वो भी हज के लिए जाना चाहते हैं और बसा औक़ात झूठ बोल के चले भी जाते हैं। तो क्यों कादियानी गैर मुस्लिम है? तो ये बहुत खूबसूरत किताब है जो कि आप मार्केट में है अवेलेबल और लोगों को पढ़नी चाहिए। तो हम चाहेंगे शेख सलीम जब्बारी साहब के आप दरिया को कूज़े में बंद करने का फ़न भी जानते हैं, तो आज हमारे नाज़रीन के सामने इस लाइव शो में करके भी दिखाइए और पूरे मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब से लेकर जामिया तालीमात इस्लामिया, विफाक भी बना हुआ जामिया तालीमात इस्लामिया, उस हवाले से आप गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हकीम अब्दुल रहीम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में मुतबाहर आलम दीन, तबीब, सहाफ़ी और एक कामयाब मुंतज़िम थे। अगर मैं कहूँ कि वो अपनी ज़ात में अंजुमन थे, ये सच है, बिल्कुल सच है। फ़र्द वाहिद ने वो काम किया जो बड़ी बड़ी तंजीमें और जमातें नहीं कर पाती। बेशक। जैसे आपने उनका जमात इस्लामी में शिरकत और फिर अलहदी की तरफ इशारा किया है, तफसील के साथ हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात तो जैसे आपने फरमा दिया वक्त की नज़ाकत है। जमात इस्लामी के बानी अहबाब जो थे, जमात इस्लामी को मुतारिफ करवाने वाले जो लोग थे, उनमें हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सरफरिस्त थे। रिजाले का तैयार करना, जमात इस्लामी का जो मनहज था, उस हवाले से हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दामे दिरमे सुखने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर बड़ी मेहनत की। फिर इख्तिलाफ कहाँ हुआ? फिर कुछ साल ये सिलसिला चलता रहा। जब इंतखाबात का वक्त आया पाकिस्तान में पहली मरतबा, उस मौके पे आके इख्तिलाफात हुए, तो हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन इख्तिलाफात को छुपाने के लिए, दबाने के लिए भरपूर कोशिश की, बड़ी मेहनत की कि जमात इस्लामी का जो मनहज था ये उसी पे कायम रहे, उसी तरह चलती रहे। अहबाब के साथ मुशावरत की, भरपूर कोशिश के बाद जब देखा कि जो जमात इस्लामी का मनहज था उससे हम हटते जा रहे हैं, जो दिल के अंदर एक तड़प थी, जो एक ख्वाहिश थी, उसकी तकमील महसूस नहीं हो रही, तो फिर ना चाहते हुए अलहदगी का फैसला कर लिया। आप देखें कि जब इंसान किसी से ताल्लुक तोड़ता है, अलहदगी करता है, वो एक बड़ा अहम मोड़ होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इंसान वहाँ के खिलाफ बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है कि वहाँ ये था, ये था। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी जब जमात इस्लामी से अलहदा हुए तो कई दोस्तों ने तकाजा किया कि वो आप हकायक सामने लाएं, जिस बिना पर आपने जमात इस्लामी को छोड़ा है, क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, आप बोलना भी जानते हैं, आप तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए वो हकायक सामने लाएं। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसलहतन उन हकायक को अपने सीने में महफूज रखा और वो आज तक सीगराज में। बहुत खूब।
صرف اس لیے کہ جب یہ حقائق سامنے آئیں گے اختلاف بڑھے گا، اختلاف پھیلے گا۔ اچھا، یہ ادارہ جو ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ یہ اس دور میں قائم تھا یا اس کے بعد قائم کیا؟ جب جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو دل کے اندر جو ایک دین کی محبت تھی، تڑپ تھی، وہ تو ماندنی پڑی تھی۔ اب اس شوق کی تکمیل کے لیے علیحدہ ہو کر حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کام شروع کر دیا، اور اس وقت سن 1957 کے اندر آپ نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیاد رکھی اپنے مخلص احباب کے ساتھ مل کر۔ وہ ادارہ اس نے ترقی کے عروج کے بہت سے ادوار دیکھے۔ وہ دور تھا کہ جب مالدیپ سے، الجزائر سے، مارشیز سے، دوسرے ممالک سے، افغانستان سے طلبہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، بلکہ مصر کے عربی اساتذہ کرام یہاں پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بڑا عروج دیکھا اس ادارے نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، اور اب بھی الحمدللہ وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہج وہاں تھا وہی یہاں بھی قائم رکھا کہ دینی مدارس تو بہت ہیں، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جہاں صرف اور صرف خالص اسلام کی تعلیم دی جائے، بہت خوب، کسی فرقے کی بات نہ ہو، کسی مسلک کی بات نہ ہو۔ اور وہ منہج جن نظریات پہ اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی الحمدللہ وہ آج بھی قائم ہے۔ یعنی جیسے ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ، ہاں جی، کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ، کہ کسی سیاسی اور مذہبی وابستگی سے الحمدللہ آزاد، ہر قسم کے سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت سے بالاتر، اور خالص اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس اس وقت بھی اہل حدیث طلبہ بھی زیر تعلیم ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی طلبہ بھی زیر تعلیم ہیں، اور کبھی مسلک کے نام پر نہ کوئی بحث ہوئی ہے نہ کبھی تکرار ہوا۔ سبحان اللہ، یہ واحد ادارہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کے منہج کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، یوں آنے والے ہر دن کے ساتھ اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب ضیاء الحق صاحب کے بلد شورا میں بھی شامل رہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم دور ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے، کیونکہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نمائش، اپنے آپ کو سامنے لانا، یہ چیزوں میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ لوگوں کے اختلافات ہوں گے، ان کے نظریات سے اختلافات ہوں گے، اسلام کے نام پہ انہوں نے جو کیا اس کو کچھ اچھا کہنے والے بھی ہوں گے، خلاف بات کرنے والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی نظریہ تھا کہ یہ بندہ دین کا نام لیتے ہیں، اسے کچھ کام لے لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنے کام جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلام کے نام پر شروع ہوئے، اس کے پیچھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بلکہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مصطفیٰ صادق صاحب جو اس وقت ابھی حیات ہیں الحمدللہ، وہ بتاتے ہیں کہ ہم 3 لوگ تھے، جس میں حکیم عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مصطفیٰ صادق صاحب جو بھی حیات ہیں الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کا پہلا بدھ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہمارا طے ہوتا تھا۔ اچھا، ہم بھی ہر بدھ کو ہی آتے ہیں RSTU کرنے کے لیے۔ حسن اتفاق ہے۔ جی، ہر مہینے کا پہلا بدھ شام کا کھانا اکٹھے کھایا کرتے تھے، پھر اس میٹنگ کے اندر اسلام کے نام پر جو پچھلی میٹنگ میں باتیں ہوئی ہوتی تھیں ان کا جائزہ لیا جاتا کہ جو ہم نے طے کیا تھا کہاں تک پہنچے ہیں، آگے کیا کرنا ہے۔ بہت خوب۔ اور جنرل ضیاء الحق بڑے معترف تھے، یہاں تک باتیں مشہور تھی کہ رات کو دونوں بزرگ ایک دوسرے کو تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں فون کر کے، بلکہ جن کو رفقا ہیں بتاتے ہیں کہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر ایک مرتبہ ظہر کا وقت تھا کہ ادھر سے جنرل صاحب کا فون آ گیا، تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ جنرل صاحب کی کال آئی ہے، تو فرمانے لگے کہ انہیں کہیے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تم بھی نماز پڑھ لو، سبحان اللہ، بعد میں بات کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت قریبی تعلق تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ۔ تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ قائم کیا، اس میں جہاں ان کی نظریہ یہ تھا، خواہ یہ تھی کہ یہاں سے پڑھنے والا طالب علم صرف مسجد یا مدرسے تک محدود نہ رہے، جی، وہ جس شعبہ زندگی میں بھی جائے اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرے، منوائے۔ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو جامعہ کے خریجین سے رابطہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، پاکستان کے اندر، دنیا بھر میں، پاکستان سے باہر بھی، جی،
وہ بتاتے ہیں وہ لوگ کہ ہم وہ جامعہ کے خریجین ہیں، جامعہ کے جو فیض یافتگان ہیں، وہ نہ صرف کسی ادارے میں کے اندر ایڈجسٹ ہیں بلکہ ایک نمایاں حیثیت میں وہاں بیٹھے ہیں. یہ جامعہ کا فیض ہے جو پوری پھیلا ہوا ہے. محمد سلیم جباری صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی موجودہ حالات میں جبکہ ہم کہیں نہ کہیں فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو ایسا سلیبس ڈیزائن کیا جائے جو آپس میں لڑانے کے بجائے ہمیں جو اصل دشمن ہیں ان کی طرف لے کر جائے. جیسا کہ الیاس ستار صاحب نے جو کام کیا ہے ادیان باطلہ کے حوالے سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. RSTU جو نظریہ ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایک عظیم منہج ہے. سچی بات یہ ہے اس کی اس وقت ضرورت ہے. نیم بسمل ہماری جو حالت ہے، امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے، اس وقت انہیں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اور RSTU کا جو نظریہ متعارف کروایا گیا ہے، اللہ پاک برکت دے اس میں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ لوگ اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. بہت بڑا منہج ہے. اللہ پاک اسے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ مدثر سعید صدیقی صاحب، اور ان کا تعارف کراتے ہوئے میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، اور ان کے والد مرحوم و مغفور جناب سعید مظفر صدیقی صاحب بھی ہمیں اپنا دوست سمجھتے تھے. اس موقع پہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ماہنامہ صوت الاسلام کی بھی مجلس انتظامیہ میں منتظمہ میں ماشاءاللہ وہ شامل تھے، اور اس کے لیے ذاتی طور پر ماشاءاللہ اسے تقسیم کرنے میں محنت کرتے تھے اور اس کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور ہمارا جو ادارہ ہے اس کے بھی ماشاءاللہ وہ آبیار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. مدثر سعید صدیقی صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک ماہر تعلیم کے طور پر ابھرے ہیں. آپ نے ایک دی بگنرز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کے لیے آپ کا ایم ہے اور اس کو آپ آگے لے کر چل رہے ہیں ادارے کو، کہ آپ جس طرح کبھی جلیل جباری صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہو جو نرا مولوی بھی نہ ہو، نرا بابو بھی نہ ہو. تو آپ نے اپنے سلیبس میں ایک RD کا ایک چیز رکھی ہے، تو یہ RD کیا ہے؟ السلام علیکم. ہمارے پاس جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش، اردو، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل اسٹڈیز اور یہ ساری چیزیں بچے اتنی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس اس کے اوپر اتنی بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچرز بھی سارے ان کو اسی کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ جو پارٹ ہے یہ اس میں مسنگ ہو رہا ہوتا ہے. اور بچے جب یہ بچے روزز ہیں بے شک، اور بچپن میں یہ بچے یہ کہا جائے تو یہ اچھا ہے، یونیورسل بھی ہے. بچے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ یونیورسل نظریے پہ لے کے چلتے ہیں، سویٹ بھی ہوتے ہیں اور ترت بھی ہوتے ہیں. بالکل، بہت خوب بھائی، ٹوئی سے کھیلتے بھی ہیں. بہت خوب. بالکل. تو یہ بچے بچپن سے جب یہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایک سانچے کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کو جس طرح ہم ڈھالیں گے اس طرح یہ ڈھل جائیں گے. اور ہمارا ادارہ دا بگنرز بیسیکلی یہ بچوں کے کا سانچہ بہتر انداز سے ڈھالنے کے لیے ہم نے اس کو قائم کیا ہے. اور اس میں RD کے حوالے سے آپ نے ہم سے بات کی تو دونوں ایک ریلیجیس ڈیولپمنٹ جس کو ہم پیچھے چھوڑ کے انگلش، اردو، میتھمیٹکس اور دیگر مضامین کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسلام کو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم ایک یہ سائنٹیفکلی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور آگے لے کر آئے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل وے میں لے کے چلیں، ان کو پریکٹیکلی اسلام امپلیمنٹ کریں. وہ بچے یہ نہ ہو کہ کچھ تو وہ کام سوچتے ہوں کہ ہمیں کرنے چاہیے لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہوں. ہمارے بچے جب صبح سو کے اٹھیں تو پھر ان کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. ہمارے بچے جب کہیں جائیں، سواری میں کہیں جانے کے لیے نکلیں تو پھر اس میں دعاؤں کا ساتھ ہونا چاہیے. اور موجودہ دور مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن بہت آگے ہے، اور اس حوالے سے بچوں کی جو ہماری نارمل سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے،
اور کوئی بھی انسان اپنی اخلاق کو پیچھے رکھ کر آگے نہیں جا سکتا. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کہنا چاہیں گے کہ مادی ترقی ہم نے حاصل کی ہے لیکن اخلاقی ترقی میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, بالکل نزولی کا شکار ہوئے ہیں, اسے آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسلامیات کی آپ نے بات کی, اسلامیات پڑھائی جاتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی, بلکہ اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلامیات کے ٹیچر کو بہت ہی معمولی تنخواہ دی جاتی ہے, اس کی ٹیچرز کی پوری ایک فیکلٹی میں کوئی عزت بھی نہیں ہوتی ہے, اور اسلامیات بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف نمبرنگ کے اسکورنگ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ ایک اچھے لیول پر آ جائے. تو اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں, کالجز میں اس تعصب کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے؟ جناب, جس طرح دوسرے سبجیکٹس امپورٹنٹ ہیں اسی طرح سے اسلامیات ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس سبجیکٹ کی ویلیو ہے اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں, اپنے اداروں کے جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو دوسرے ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے, ان کے اندر بھی ہم اس چیز کی اہمیت اجاگر کریں. اور ایک بچہ, اس کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں, اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, وہ ساری ایک ساتھ گروم ہونی چاہیے. ایک بچہ اگر ایک اچھا سائنٹسٹ بن گیا ہے اور وہ مسلمان ہے لیکن اس کے اوپر اس کو کچھ معلوم ہی نہیں, اچھا مسلمان نہیں تو بیکار ہے, تو پھر وہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں بہت سے اسکول میں اب تک ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے, حالانکہ وہ باہر ریجیکٹ ہو گئی ہے, ان سائنسدانوں نے اسے ریجیکٹ کر, لیکن یہاں اب بھی پڑھائی جا رہی ہے بہت اچھے اچھے اسکولز میں. کیا آپ کے اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے یا آپ کے اسکول میں نہیں ہے شامل؟ نہیں, الحمدللہ ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز, لیٹسٹ ریسرچ کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور الحمدللہ اسلام کی بھی لیٹسٹ ریسرچ کو ہم اپنے بچوں کو پورا ایک ہمارا لائبریری کا سسٹم ہے جس کے تھرو بچے جو ہیں ان تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو تعلیمی نظام ہے, میں تو اگر یہ کہنا چاہوں کہ طب کے میدان میں اور ہمارے یعنی دینی میدان میں, اور اب اس اسکولز کے چکر میں بھی سب جو سسٹم ہے اس میں جو ہے نا وہ خالصتاً کمرشل مائنڈ بنا کر لوگ آ رہے ہیں. خدمت کا جذبہ, انقلاب کا جذبہ, تربیت کا جذبہ بالکل مفقود ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی برا لگ رہا ہو, لیکن حقیقت ہے, دل کی بات ہے تو وہ کہنی پڑتی ہے مجبوراً, ورنہ نیند نہیں آئے گی رات کو مجھے. تو یہ جو ایک, یعنی آپ دیکھیں نا, ایک آدمی ہے جس کا کام جو ہے وہ فیکٹری بنانا ہے, وہ فیکٹری بنائے لیکن وہ اسکول بنا کے بیٹھ جائے اور اسے بھی فیکٹری سمجھے. تو اس تاثر کی کس طرح اختہ شکنی ہونی چاہیے؟ اور جو اسی حوالے میں دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو تعلیمی نظام میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں ہو رہی ہے کرپشن تعلیمی میدان میں؟ جی ہاں, ٹیچرز کو تنخواہیں کم دی جا رہی ہیں, فیسیں زیادہ لی جا رہی ہیں, بچوں کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں اور شور کیا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں. تو کیا ہے یہ سب سسٹم؟ جناب, بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو پوری توجہ دیں, وہ دیکھیں کہ بچوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سا اسکول یا کون سے اسکول کے اساتذہ ان کے بچوں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے تھوڑی سی بچوں کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بچے ان کا مستقبل ہیں, بچوں پہ وہ توجہ دیں گے, آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے گا. اور یہ بچوں کے لیے ہی تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کی جو اساتذہ ہوتے ہیں عموماً لیڈی ٹیچر رکھی جاتی ہیں, انہیں بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں, اور جو سرکاری اسکولس کے اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ عیش کر رہے ہوتے ہیں, نہ پڑھانا ہے نہ کبھی جانا ہے, کبھی چلے گئے موڈ ہوا تو تفریح کر کے آ گئے, اور تنخواہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. اور پرائیویٹ اسکولس کی جو مینجمنٹ ہے وہ خون کر رہی ہوتی ہے اپنے ٹیچرز کا. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں ایز اے مینجمنٹ کچھ مینجمنٹ کے اندر کوئی اصلاح لے کر آئیں, اپنے تمام جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک اردو میڈیم اسکول ہے, وہاں پڑھنے والا بیچارہ اردو ہی جانتا ہے, انگلش سے بالکل نابلد ہے. کچھ انگلش میڈیم اسکول ہیں, وہاں پڑھنے والے انگلش میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن اردو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے. کچھ ایسے ہیں جو مدارس ہیں وہ عربی میں ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن اردو میں بھی نسبتاً, لیکن انگلش میں بالکل کورے ہیں. تو یہ جو میڈیمز کا سسٹم ہے, جس طرح جباری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب ایک جہاز سے آ رہے تھے کراچی, ایک دفعہ کا ذکر ہے,
تو اس میں ایک ہی جہاد ہے لیکن وہ وی آئی پی کلچر کو فروغ دینے کی جو عادت پڑ گئی ہے تو پردہ ڈال کر فرق کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اکانومی کلاس ہے اور یہ جو ان سے ہائیسٹ لوگ ہیں. تو یہ میڈیمز کب ختم ہوں گے؟ طبقاتی نظام تعلیم کب ختم ہوگا؟ جناب ہر لینگویج میں ہر طبقے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہماری گورنمنٹ آگے آئے، اسٹیپ لے. اور کیونکہ پرائیویٹ اسکولز میں جس طرح آپ نے کہا کہ فیکٹری ہے، اسکول کو یہ فیکٹری بنا لیا ہے، تو یہ تو جو فیکٹری مالکان ہیں اور جو ڈفرینٹ بزنس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں سے فیسیں آ رہی ہیں، انہوں نے ایسا کر لیا ہے. تو ایک ہمارا گورنمنٹ کے لیول پہ اس میں کام ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کی سطح سے جب یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی، دیکھنے میں کچھ ورک بھی آئے گا. اور ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا لیول بڑھانا چاہیے اور ایک جو طبقہ ایک اپر کلاس جو کہلاتا ہے ان کے خاص اسکولز ہیں، ان کے بچے انہی اسکولز میں جائیں گے. اور اگر بیچارہ کوئی مڈل کلاس یا لوور کلاس میں بڑی مشکلوں سے وہاں پہ وہ اپنے بچے کو لے جاتا ہے تو وہ بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. جی اچھی بات کی آپ نے. تو ایسا ہماری گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا پڑے گا اور ایک تاکہ یہ چیزیں یہ نظام ختم ہو. اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ طبقاتی نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو یہ آفت کہوں گا میں اس کو، طبقاتی نظام جو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں اس کو بہتر بنائیں. آمین. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ سے گفتگو رہی. الیاس اتار صاحب، پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیش میں جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ نے ایک ایشو اٹھایا ہے، حالانکہ قرآن اس کے بالکل اس ایشو کے اگینسٹ بات کرتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ محترمہ حسینہ واجد صاحبہ کے جو کیس ہے، شیخ حسینہ نے کچھ گورنمنٹ سے یہ قانون نکالا ہے کہ ہر بچہ جی مرحوم کا جو ہے دولت کا ایکول حصہ دار ہوگا. یعنی لڑکی اور لڑکے میں جو فرق رکھا تھا قرآن شریف وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ ختم کا ایسا ہے کہ پہلے جو تھا قرآن مجید جو ابھی تک قیامت کے لیے قانون ہے اس میں لڑکے کو 2 لاکھ ملے گا تو لڑکی کو 1 لاکھ، یعنی اس کا آدھا ملتا ہے جب دونوں موجود ہوں. یہ اب برابر کر دیے اور یہ برابر کرنے کا بہت مناسب وجہ دی اس کا ہے. اچھا، مناسب وجہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کا علم نہیں ہے اتنا، اس وجہ سے یہ حرکت اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کر رہی ہے. کیونکہ اگر قرآن کا قانون کا پتہ ہوتا تو ایسا نہیں کرتی، لیکن قرآن کے قانون سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا ہے کہ علم جو ہے بنیاد ہے روحانیت کا. ٹھیک ہے، اسلام میں وہ سورہ آل عمران کے بولا تھا علم والے لوگ گواہی دیتے ہیں اس ایک اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. تو اس قسم سے قرآن کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس ایسے آئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ان چیزوں کو جب آدمی غور سے پڑھے گا تو اس کا دل کے ساتھ دماغ بھی تسلیم کرے گا کہ بھئی یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور جب اس کو پتہ ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے، میرا باپ جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہے اب اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے کتنا مصیبت ہو رہا ہوگا. بیٹی دنیا میں گڑبڑ کر رہی ہے، بیٹی اللہ کے قانون کو کاٹ رہی ہے، تو باپ تو اگر خواب میں بھی آ کے بول دے نا کہ ہاں بیٹی تم صحیح کرے تو میں مان لوں، مگر میرے خیال سے باپ تو بہت پریشان ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم. اچھا، خواب میں آ بھی ہے تو پھر تو مسئلہ بنتا نا، خواب میں آنا نہیں وہ تو ایک بات میں تو ایک کیا بولتے اس کو پوائنٹ کے طور پر خالی ذرا سا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر اس کو علم ہو جائے. اب قرآن کا ایک چھوٹا سا علم اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسا فرعون جب ڈوب رہا تھا نا تو اس وقت وہ ایمان لایا، اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن بولا کہ تمہارے جسم کو محفوظ کر رہے آنے والے نسلوں کی نشانی بنا کر. قرآن فرعون ڈوب گیا تھا، 2000 سال ہو گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا اس کا لاش محفوظ ہے. 2000 سال بعد قرآن شریف نے اعلان کیا کہ لاش محفوظ ہے اور 1300 سال بعد 1898 میں دریافت ہوا اور شناخت ہوا کہ یہ وہ فرعون ہے جو ڈوبا تھا، اس کا نام مرنپٹا.
اب اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، جو چیز کا وجود نہیں تھا دنیا میں، کہیں خیالوں میں بھی نہیں تھا، 2000 سال بعد اعلان کیا، 1300 سال بتایا. تو یہ سب بات اگر وہ اپنے علم میں رکھیں گے تو اس کو خوف الہی ہوگا، ماضی سے توبہ کرے گی، مستقبل کے لیے خوف پیدا ہوگا اور حال میں سنجیدگی لائے گی. بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم شیخ محمد سلیم جباری صاحب آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور آج ہمارے پروگرام میں حضرت مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب کا ذکر ہوا اور جامع تعلیمات اسلامیہ کا تذکرہ ہوا، اتحاد امت کی باتیں ہوئیں اور جناب الیاس ستار صاحب نے قادیانیت کے حوالے سے جو انتہائی امپورٹنٹ ایشوز ہم سے شیئر کیے، ناظرین تک پہنچائے. آپ نے مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب کے حوالے سے اس میں ماشاءاللہ ذکر خیر فرما کر 4 چاند لگائے. اور اسی طرح جناب صاحبزادہ مدثر سعید صدیقی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اسکولز کے جو مالکان ہیں وہ کرخندار، ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے ٹیچر ہیں، اور وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے اسکول مالکان کے لیے، کرخندار. یہ اصل میں کارخانے بنا کے کارخانے دار بنے ہوئے ہیں. تو ہم ناظرین کرام وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ اور دیگر موضوعات پر عنوانات پہ بات چیت ہوگی. آپ دیکھ سکیں گے یہ پروگرام کل شام 4:10 پر. آپ کے میسیجز کا اور فیڈ بیک کا ہم انتظار رہے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر.